अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 बजे और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर भट्ट। पाकिस्तान में सियासी मरहले जो हैं वो अब बड़ी तेज़ी के साथ तय होना शुरू हो गए हैं। आज पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने अपनी सियासी पहली मीटिंग जो है बाकायदा तौर पर वो की है। उसमें उनके साथ उनकी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मुलाकातें की हैं और मुलाकातों में क्या चीज़ें तय की जा रही हैं, किस तरह से नई सफ़बंदी जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं, न सिर्फ ये कि सियासी महाज के ऊपर बल्कि माशी महाज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है इस वक्त पाकिस्तान को। इसके साथ साथ सिंध के अंदर जो है वो पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक कोई सानी दिखाई नहीं दे रहा। बल्दियाती इंतखाबात का जो अब मरहला कल हुआ है उसमें पीपल्स पार्टी ने सबको पिछाड़ के रख दिया है। क्या पीपल्स पार्टी इससे मिलती जुलती कारकर्दगी पंजाब में दिखा सकेगी या इसके नज़दीक भी कहीं आ सकेगी, या पीपल्स पार्टी का अपना वो हाल होगा जो वहाँ पर उसने दूसरी सियासी जमातों को किया है? इन सारे इशूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं नूरुल्लाह साहब और फैसल शकील साहब, दोनों बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तजिया निगार हैं। इसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन्स पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी जो ज्वाइन करेंगे। तो बात का आगाज़ करते हैं। नूरुल्लाह साहब, सिंध के अंदर आपने देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से तीनों मराहिल जो हुए बल्दियाती इंतखाबात के तक, इवन कराची के अंदर पीपल्स पार्टी वो सीट्स भी जीत गई हैं जो मैं सुन रहा था एक पीपल्स पार्टी के रहनुमाई कह रहे थे कि कभी भुट्टो साहब के दौर में उन्होंने वो सीट्स नहीं जीती थी, वो एरियाज़ विन नहीं किए थे जो पीपल्स पार्टी ने अब विन कर ली हैं। तो पीपल्स पार्टी सिंध से तो बड़ी ज़्यादा मार्जिन के साथ आ गया है। मुल्क के अब इंतखाबात होने वाले हैं, उसमें आप इसका कोई असर देखते हैं? सिंध में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा पीपल्स पार्टी के जो परफॉर्मेंस है उसका। सिंध के जो जनरल इलेक्शन होंगे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के, उसमें खुसूसन कराची में आप ये देखें कि पिछले कुछ अरसे से जिस तरह से डिसइंटीग्रेट हुई MQM, उसके मुख्तलिफ धड़े बन गए और वो दोबारा से मुत्तहिद नहीं हो पा रहे हैं। और उसके बाद PTI को जो एक स्पेस मिली थी, PTI के लोग भी तकरीबन वो आप समझिए कि भाग गए हैं या मेन पोजीशंस पे सामने नहीं है मुकाबला करने के लिए, तो उसमें पीपल्स पार्टी को बड़ा एडवांटेज। हमारे साथ इसको बशीर मेमन साहब लाइन पर आ गए हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, ये सिंध में हैं और इन्होंने सिंध से मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया। अच्छा सर, ये आज आपकी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, आपके लीडर हैं, तो कैसी रही मुलाकात सर? कोई आपको नजर आया प्लान उनके पास कोई पाकिस्तान को आगे ले जाने का? अस्सलाम वालेकुम गौर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपकी चैनल की बड़ी मेहरबानी। मैं आपको ये अर्ज करूं, मेरे लीडर पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान के लीडर हैं और पाकिस्तान के लिए उनके पास प्लान है और पाकिस्तान के कोने कोने के लिए उनके पास प्लान है। और पाकिस्तान जो है वो जाहिर है इंशाल्लाह तरक्की करेगा। तो जाहिर है मैं आप लाहौर में रहने वाला, साहिबाल में रहने वाला, खुजार में रहने वाला, हाला में रहने वाला, खैरपुर में रहने वाला तरक्की करेगा। जाहिर है उनके पास अपना विजन है और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तान का इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा सर। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो सबसे आगे दुनिया में नंबर 1 मुल्क बनेगा। ये सारी बातें, ये सारे ख्वाब हैं हमारे और हम इस पर जो है मुकम्मल तौर पे यानी अमल पैरा भी हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि ये काम हो जाए। लेकिन इसके लिए लीडरशिप के पास कोई प्लान होना ज़रूरी है ना। मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप जो है यानी मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी आज मुलाकात हुई है, अगर फ़र्ज़ करते हैं आज उनके साथ कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई जिसमें आपके पास साथ कोई माशी प्लान डिस्कस हुआ हो, पॉलिटिकल प्लान तो डिस्कस हुआ होगा सर? जाहिर है पॉलिटिकल प्लान डिस्कस हुआ भी है और कुछ बातें भी हुई हैं और मुआशी प्लान भी डेफिनेटली उनका तो आ चुके कारण। तो मैं तो यही कहूँगा कि इनके पास कि 3 मरतबा आजमाए हुए बंदे को चौथी मरतबा मतलब क्या पूछना और क्या उनसे के लिए आपका क्या प्लान सर? ये बताइए, सिंध से आपका ताल्लुक है और वहाँ पर तो पीपल्स पार्टी ने अभी जो इंतखाबात हुए हैं, ये अब ना इस वक्त उनकी हुकूमत है सिंध में, और इसके बावजूद सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के तो नज़दीक भी कोई नहीं आ रहा, बहुत दूर है सब सियासी एतबार से देखा जाए तो, वोटों के एतबार से देखे तो। अब मैं वैसे ही आप एक काम कर लें कि वैसे ही आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे, डेफिनेटली ये रिकॉर्ड हो रहा होगा, ये रिकॉर्ड करके रख लें।
جی جی ریکارڈ کر کے رکھے ریکارڈ کر کے اور اپنی لائبریری میں خاص طور پہ آرکائیو. سر ریکارڈنگ ہو رہی ہے سر. سر جی بڑی مہربانی سر جی. میں تو گل دساں جی جی سر. پیپلز پارٹی نے 15 سال محنت کی ہے سندھ میں اپنے امیج کو خراب کرنے کی. اوکے. سندھ کے لوگوں کو تعلیم صحت ہر لحاظ کمیونیکیشن انفراسٹرکچر اریگیشن ہر سسٹم کو تباہ کرنے. انہوں نے بہت محنت کی. لا اینڈ آرڈر کو زیرو پہ پہنچا دیا. انہوں نے مائنس میں پہنچا دیا ہر چیز کو. اور اب لوگ اسلام میں سے برا حال ہے. تو اس کا مقصد ہے کہ وہ خاموش کیوں بیٹھے ہیں. ہمارے جو ناقدین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی پنجاب تو خیر ٹھیک ہے لیکن یہ وہ وہاں پہ ترقی یافتہ ہے. 15 سال تو کسی بادشاہ کو نہیں ملے کسی صوبے کو ترقی کرنے کے لیے. 15 سال ایک پولیٹیکل پارٹی کو ملے اور انہوں نے ایک چیز بڑی اچھی ڈیولپ کی ہے جو کہ ابھی تک ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ چلا رہی ہے. دیٹ از سسٹم. آپ صحافی ہیں آپ ذرا پتہ کر لیں اس وقت ابھی بھی وہ سسٹم چل رہا ہے. اب میں آپ کو اس کے فگرز بتا دیتا ہوں. 496 لوگ بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے وی آر کیا ہوا تھا. کیا والنٹری ریٹرن کروڑوں روپیہ اربوں روپے واپس کیا. وہ سارے کے سارے آج اس جو کہتے ہیں کہ سیٹ اپ پر بڑا نیوٹرل سیٹ اپ ہے اس سیٹ اپ میں سارے مین اسٹریم پوسٹنگز پہ لگے ہوئے. مین اسٹریم پوسٹنگز پہ سسٹم کے لوگ لگے ہوئے. اور اس وقت بھی جو ہمارے جو بالکل وہی سسٹم ہے پیپلز پارٹی کا. سر یہ آپ کے بالکل ویسے ہی میمن صاحب معذرت کے ساتھ شکوے ہیں اس طرح کی یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں جس طرح کی پیپلز پارٹی کرتی ہے سینٹر کے حوالے سے یا پنجاب کے حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ. لیکن جو نتائج سامنے آئے نا سر میں تو اس پر بات کر رہا ہوں کہ نتائج تو سندھ میں ایسے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگر آپ کوئی الائنس بھی بنائیں گے یعنی کم از کم ابھی تک ایسے ہے. کل کو میاں صاحب وہاں کا دورہ کریں حالات بدل جائیں مجھے نہیں پتا لیکن ابھی جو حالات ہیں اس میں تو پیپلز پارٹی کے سارے مخالفین ایک پلیٹ فارم پر آ کر بھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکے. گور صاحب آپ بالکل میں آپ کو میں چیلنج آپ کی بات کو میں چیلنج نہیں کر رہا. میں صرف اور صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہوں کہ سندھ میں جو پہلے بھی اینٹی پیپلز پارٹی ووٹ زیادہ ہوا تھا 36 لاکھ ووٹ پیپلز پارٹی نے لیے تھے. 34 لاکھ سارے لوگ ان کے اگینسٹ پڑے تھے. یہ چیف منسٹر سندھ جو ہے وہ بہترین ریکارڈ رکھتے ہیں سپریم کورٹ کے جسٹس کے طور پہ اور انتہائی انصاف کرنے والے انسان ہیں. لیکن جو بیوروکریسی ہے ابھی تک ان کو کھلا رہی ہے اسی طرح. لیکن سر یہ دیکھیں نا اس سارے جو پوسٹنگ ٹرانسفرز کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کا تو کوئی ہاتھ نہیں ہو سکتا نا. جیسے پنجاب کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفرز میں اس وقت مسلم لیگ نون کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہ تو جو کچھ ہو رہا ہے اس کی جو نگران گورنمنٹ ہے وہ کر رہی ہے. سر میری گل تو سنو. جی سر. پنجاب میں لیول پلینگ فیلڈ کیسے مانتے ہیں جو چیف منسٹر پنجاب ہے وہ کہتے ہیں وہ تو بچہ ہے. آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی وہ تو کہہ رہے تھے میرا بچہ ہے. تاری صاحب فرما رہے تھے کہ میرا بچہ ہے. اچھا میں تو 4 دن پہلے ایک ٹی وی ٹاک شو میں نے کہا تھا کہ بھائی مبارک ہو بلاول زرداری بھٹو زرداری صاحب کو کہ ان کا سسٹم ابھی تک چل رہا ہے. سسٹم ورڈز میں کہا سسٹم چل رہا ہے. تو یہ بیچارہ کاؤنسلر سے جب ایس ایچ او ایس پی سارے کے سارے وہی لگے ہوئے ہیں جب ڈپٹی کمشنرز وہی لگے ہوئے ہیں جب ہر چیز وہیں پہ لگی ہوئی ہے تو گور بٹ صاحب اسی کوئی انگلینڈ کی ڈیموکریسی سے رہ رہے ہم تو انگلینڈ کی ڈیموکریسی میں تھوڑی رہ رہے. تو میں سر آپ کی بات کا کل ملا کے مطلب یہ سمجھوں کہ آپ کو سندھ کے اندر لیول پلینگ فیلڈ اس وقت موجود نہیں ہے. نہیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات نہ کریں. آپ سمجھ لیں ہماری باہر کھڑا اور انشاءاللہ لیں گے لیول پلینگ فیلڈ ہم لیں گے. اور بالکل چھوٹی سی مطلب ہمیں کوئی وہ کرنے کی ضرورت ہے. ہم صرف اور صرف کورٹوں کے دروازے کھٹکھٹائیں گے اور چیف منسٹر آپ سے لیں گے
مجھے کوئی حیثیت میری کوئی نہیں ہے، لیکن میں سی ایم صاحب سے جا کر کے ملوں گا، ان سے کہوں گا کہ یہ آپ کے پورے تھے. ہمارے ایک اور جج صاحب تھے فخر الدین جی ابراہیم، چیف الیکشن کمیشنر بنے، پوری زندگی کی جو ان کی ایمانداری کی کمائی ہے نا، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا یہ سر آپ کی جو پوائنٹ آف ویو ہے، ظاہر ہے وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے اور وہ اس کا آپ کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ عوام تک پہنچائیں. ایک تصویر بھی بڑی وائرل ہوئی تھی آپ کی ایک ملاقات کی، کیا یہ وجہ ہے کہ آپ لوگ جی ڈی اے کے ساتھ باقاعدہ اتحاد کرنے جا رہے ہیں سندھ میں؟ نہیں، انشاءاللہ کوشش کریں گے. جتنے بھی اینٹی پیپلز پارٹی فورسز ہیں جو تنگ ہیں پیپلز پارٹی سے، بھائی ہم تو آدمی کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں، عام ووٹر کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہے ہیں. در در جائیں گے، میں در در جاؤں گا. میں کارکن ہوں نواز شریف صاحب کا کارکن ہوں. میں در در جاؤں گا. آج میاں صاحب کو آپ نے دعوت دی ہے سر سندھ آنے کی؟ میں نے ان کو دعوت دینے والا تو انسان ان کا ہے. میں نے ان کو عرض کیا، انہوں نے کہا بالکل. تو کب دورہ کر رہے ہیں سر میاں صاحب سندھ کا؟ یہ تو ظاہر ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میرا میں بہت شکریہ بشیر میمن صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. فیصل شکیل صاحب، آپ نے سنا بشیر میمن صاحب تو بڑے ہوپ فل ہیں کہ ہم مل کر چلیں گے، اور ان کی تو شاید ایسے لگتا ہے ان کی بات سے کہ جیسے وہ جی ڈی اے کے ساتھ اتحاد کر کے سمجھتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی کو شکست دے دیں گے وہاں پر. آپ کے خیال میں ممکن ہوگا؟ ابھی جو ضمنی انتخابات ہوئے ہیں، ضمنی انتخابات کے بھی جو نتائج ہیں اس میں سے 6 پیپلز پارٹی نے سیٹیں لی ہیں اور 3 چیئرمین کی سیٹوں سمیت. باقی 2 جماعتیں اسلامی کے پاس آئی ہیں، ایک پی ٹی آئی کے پاس آئی ہے، ایک آزاد امیدوار. اور آزاد امیدوار بھی سمجھیں کہ وہ پیپلز پارٹی میں ہی ان کے پاس شمولیت کرتے ہیں. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ جب آپ سندھ کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی ورسز باقی تمام جماعتیں ہوتی ہیں. ایک طرف پیپلز پارٹی ہوتی ہے، دوسری طرف باقی تمام جماعتیں ہوتی ہیں. اس میں ایم کیو ایم لے لیں، اس میں مسلم لیگ نون لے لیں، اس میں آپ جی ڈی اے ڈال لیں، اس میں آپ نیشنلسٹ ڈال لیں، جو بھی لوگ اس میں اندر شامل ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی واحد ایک ایسی جماعت سندھ کے اندر موجود ہے جس کو لوگ جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں اور بھٹو کی خاطر ووٹ بھی دیتے ہیں. اور یہ میاں صاحب کے ٹریڈیشنلی جو فوکس رہا ہے وہ ہمیں سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں رہا ہے، اور پنجاب میں فوکس کا مطلب یہ ہوتا ہے پاکستان، کیونکہ آپ نے سینٹر میں حکومت بنانی ہوتی ہے. اور ٹریڈیشنلی آصف علی زرداری صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہو کے وہ تمام کام کرتے ہیں جو کہ مشکلات میں سے پاکستان کو، نا یہاں پر دیکھیں نا سب سے زیادہ سیٹیں قومی اسمبلی کی پنجاب میں. جب مشکل وقت آتا ہے تو یہ دونوں پارٹیاں اکٹھی بھی کھڑی ہوتی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ کوشش کی جائے گی سندھ کے اندر جی ڈی اے ملے گی بھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ان کے جو معاملات ہیں جی ڈی اے والوں کے وہ کچھ پیپلز پارٹی سے اچھے نہیں ہیں. ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ان کے مذاکرات کی باتیں چل رہی. ہاں وہ انہوں نے بلکہ ہمیں یہ ہمارے پروگرام میں یہ کہا تھا ایم کیو ایم کے جو اس وقت سربراہ ہیں، انہوں نے ایم کیو ایم پاکستان والوں نے بالکل چل رہی ہیں. لیکن دیکھیں میں پھر وہی عرض کروں گا کہ یہ ڈائنامکس جو ہیں اس وقت کھل کر سامنے آئیں گی جب الیکشن ہو جائے گا، پوزیشن واضح ہو جائے گی، تب پارٹیاں اصل میں فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے اب کراچی کے اندر کیا کرنا ہے، ہم نے اندرون سندھ کے اندر کیا کرنا ہے، اپوزیشن میں ہم نے کدھر بیٹھنا ہے. تو اس وقت اصل گیم سامنے آئے گی. تو اس وقت تک یہی رہا ہے کہ سندھ جو ہے یہ الیکشن کے اگر نتائج ہم انڈیکیٹر کے طور پر استعمال کریں تو 60% تو انہوں نے اٹھا لیے ہیں. ایک آزاد امیدوار ڈال کے آپ دیکھ لیں. اور پی ٹی آئی کا جو حال ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، جو کہ ٹریڈیشنلی جماعت اسلامی کے ایک ساتھ چلتے ہیں. وہ بھی ان کی جماعت کا بھی آپ نے حال دیکھ لیا ہے اس کے اندر. تو آپ یہ سمجھیں کہ ڈومینیٹنگ جو فیکٹر ہے ابھی بھی سندھ کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہے. فیصل شکیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ابھی تک جو ہے وہ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے اور ان کی پولیٹیکل سٹرینتھ ہے جو انہوں نے ایک بار پھر اپنی شو کی ہے. ہم انہی ایشوز کے اوپر مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال ایک وقت بریک کا کہا جا رہا ہے، تو ٹیک اے بریک. رائل واشنگ مشین کرے آپ کی زندگی آسان.
3-वे वाटरफॉल से कम डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़े, इसका मुनफरिद जेट स्ट्रीम करे कपड़ों की 3D रोटेशन वॉश। पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए, और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। पैंथर टायर्स लेवल ही हो रहा है। पावरफुल ड्यूरेबल मोटर से चाहे जितने ही कपड़े हों ये चलती जाए, और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले सिंध की सियासत जो है वो डिस्कस हो रही थी, और बल्कि उससे भी पहले सिंध की सियासत के पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आने वाले इलेक्शंस को देखा जाए तो नूरुल्लाह साहब आप बताइएगा कि जो सिंध के नताइज हैं वो पाकिस्तान की सियासत के ऊपर इलेक्शंस के हवाले से कितने असरअंदाज होंगे? जी, मैं पहले भी आपसे जिक्र कर रहा था कि उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो मेजर इम्पैक्ट सिंध की हद तक ही होगा, क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो 3 अदवार गुजारे हैं मुसलसल सूबाई हुकूमत के, ये बड़ी अहमियत के हामिल हैं। अच्छा, बशीर मेमन साहब तो उस पर तनकीद कर रहे थे कि उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपना इमेज ख़राब किया, वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ एजुकेशन नहीं है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और मसाइल होते हैं, हर जगह पे इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, लेकिन सिंध में पीपल्स पार्टी ने खुसूसन हेल्थ के शोबे में बहुत काम किया, और उसको वो रोल मॉडल के तौर पे पेश करते हैं, और वो उसको डुप्लीकेट करना चाहते हैं अगर दूसरे सूबों में, या लोगों को दिखाना चाहते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौला बख्श चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा सर, ये सिंध में आपने बड़े अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं जो आपकी पार्टी के हवाले से हैं, और बड़ी आपके जाले जो हैं वो बड़े खुश हैं इसके ऊपर। सर, पंजाब के अंदर भी कोई ऐसे रिजल्ट्स आप दे सकते हैं? सर, मेरा ख्याल है आने वाले वक्त में भी एक बेहतर कारकर्दगी नजर आएगी, क्योंकि यहाँ बिलावल साहब मुसलसल राब्ते में रहे हैं, आसिफ साहब बिल्कुल राब्ते में रहे हैं पार्टी के, और हालात भी अच्छे हैं, ऐसी भी बात नहीं है। दूसरी क़यादतों ने मायूसी भी पैदा की है, उनके मुकाबले में हमारी क़यादत तो बिल्कुल ही वाज़ेह खड़ी हुई है। एक सच्ची कौम परस्त पाकिस्तानी क़यादत सब ने तस्लीम किया है, अल्लाह करेगा नताज बेहतर आएंगे। सर, ये बताइएगा कि इस दफ़ा तो MKM भी जो है उन्होंने भी इंतखाबात में, यानी जो ज़िमनी ये हुए इंतखाबात बल्दियाती, उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो आपको चांस मिल गया और आपने बड़ा एक उसमें जिसे कहा जा सकता है सियासी ज़बान में मैदान मार लिया। जनरल इलेक्शन होंगे सर, उसमें सारे होंगे, उसमें PTI भी होगी, उसमें MKM भी होगी, मुस्लिम लीग नून में भी JDA के साथ इत्तेहाद कर ले, तो फिर आपको चैलेंजेस नहीं आएंगे? सर, हमने कभी भी MKM के गैर मौजूदगी की वजह से फायदा नहीं उठाया। हमने उनके मौजूदगी में मुकाबले किए हैं, कराची में भी सीटें उठाई हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में भी हमने सीटें उठाई हैं, अभी भी ऐसा है। ये नुकसान उनको होगा जिन्होंने MKM की वजह से जीता है, PTI को नुकसान होगा। PTI की सारी सीटें MKM की सीटें थी, अब उनको होगा, उनके लिए मसाला होगा, हमें नहीं। हम पहले ही वहाँ मौजूद हैं, हमारी एक हैसियत है सियासी तौर पे कराची में, तो कैसे मुमकिन है कि हम परेशान हों? हारना, इतना सीट कम हो जाना, एक सीट बढ़ जाना, ये बड़ी बात नहीं होती। होता है कि एक पावरफुल मौजूदगी नजर आए, वो अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं सिंध में।
سر آپ سے پہلے ہمارے ساتھ لائن پر تھے بشیر میمن صاحب، آپ جانتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کو جوائن کر چکے ہیں، اور ان کے کچھ شکوے اس طرح کے تھے، ان کی باتیں سندھ کے حوالے سے تھی جیسے وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو وہاں پر اویلیبل نہیں ہے، جیسے آپ کی پارٹی کے پنجاب میں شکوے ہیں، ان کے کچھ اس طرح کی جو ہے وہ دبے لفظوں میں اس طرح کی بات کر رہے تھے. تو میں دبے لفظوں میں بولنے کا قائل نہیں ہوں. میری پوری عمر سیاست میں گزری ہے. بشیر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بڑے پیارے انسان ہیں، اور مجھے ان کے لیے شخصی طور پہ بڑی عزت اور احترام ہے. میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن جس سیاسی پارٹی میں گئے ہیں اس کا سندھ میں جاتا کیا ہے؟ وہ کب سندھ کے حقوق کی بات کرتی ہے؟ وہ کب سندھ کے لیے کوئی سہولت دیتی ہے؟ اتنے سال حکومت میں رہی، کب اس نے سندھ کے لیے کوئی ایسا منصوبہ دیا ہے جس پر نون لیگ فخر کر سکے؟ کچھ بھی نہیں. اب انہوں نے تجربہ کیا ہے، نون لیگ نے ایک اچھے آدمی کو لائے ہیں اور قیادت شاید ان کے حوالے کریں، تو ہمیں اس کی پریشانی نہیں ہے. بشیر صاحب کی شخصی طرح پہ ہمیں کوئی پریشانی نہیں. سیاسی طور پہ وہ نون لیگ ہے. نون لیگ کا سندھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ کچھ بنے گا، کیونکہ وہ علاقائی جماعت ہے. وہ ذہنی طور پہ علاقائی ہے. دوسرے علاقوں میں اس کی موجودگی کا مطلب یہ نہیں. وہ ذہنی طور پہ علاقائی پارٹی ہے. وہ کسی دوسرے علاقے کے لیے سوچتی نہیں ہے. آپ کو بھی مایوسی ہوگی آگے چل کر. نون لیگ مایوسی دے گی. جو بلوچستان کے لوگ اور سندھ کے لوگ نون لیگ میں گئے سب مایوس ہو کر واپس لوٹے، اور انہوں نے کہا وہاں ہماری جگہ نہیں ہے. سر یہ پنجاب آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ قومی اسمبلی کی سیٹس جو ہیں وہ پنجاب کے اندر ہیں، اور پنجاب میں جو اس وقت آپ کی پارٹی کی صورتحال ہے اس میں یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے سر. یہ کوئی ایسی بات نہیں جو انکشاف کیا جا رہا ہو آپ کے سامنے. سب جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی یہاں پر ایک بری ترین سیاسی اعتبار سے صورتحال کا شکار ہے. تو آپ ایسے میں جب الیکشنز ہونے جائیں گے تو آپ مسلم لیگ نون کا مقابلہ کر لیں گے سر؟ میرا خیال ہے ہمیں سے مایوسی بالکل نہیں ہے. ہم اگر بہت برے ہیں ہماری کارکردگی، تو نون لیگ کی پنجاب میں کیا کارکردگی ہے؟ وہ سارا عرصہ ملک سے باہر رہے ہیں، وہ سارے ملک کی قیادت وہ باہر سے کرتے رہے ہیں. شہباز شریف صاحب ابھی آئے تو انہوں نے کیا دے سکے ہم کو؟ ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے پنجاب میں کچھ دیا ہو، سندھ میں تو انہوں نے کچھ لیکن شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے اندر تو آپ بھی حصے دار تھے سر. میں تو کہہ رہا ہوں علاقائی جماعت ہے، علاقے میں کیا ہے، جو بھی ہوگا اسی کے لیے ہوگا. لیکن ہمیں مایوسی نہیں ہے، ہم حالات کا مقابلہ کریں گے. اصل میں تو لوگ ان سے مایوس ہوں گے جو پاور میں رہے پنجاب میں اتنے سال. ہمیں تو پاور نہیں دیا گیا. ہمیں تو ضیاء الحق کے زمانے سے ایک سازش کے تحت پنجاب میں پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کے لیے. سر یہ ہمارے ساتھ فیصل شکیل صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. انہوں نے ایک سوال ہے وہ کیا ہے، وہ میں آپ تک پہنچا دوں کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ پنجاب میں کس جماعت کے ساتھ اتحاد کریں گے کہ آپ پر امید ہیں کہ آپ نون لیگ کا مقابلہ کر سکیں گے؟ دیکھیں ہم تو جب سے بنے ہیں تب سے مقابلے میں ہیں. حکومت میں رہتے ہیں تو بھی مقابلہ کرتے رہتے ہیں، حکومت سے باہر ہیں تو بھی مقابلہ کرتے ہیں. ہمارا مقابلہ سازشوں سے بھی ہوتا ہے، اور بظاہر لوگ طاقتور بن کر آتے ہیں ان سے بھی مقابلہ ہوتا ہے. ابھی بھی میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کس سے اتحاد ہوگا. میرا یہ اختیار میرا نہیں، میری قیادت کا اختیار ہے، بلاول صاحب کا، چیئرمین صاحب کا، آصف صاحب کا. وہ فیصلہ وقت سے کنٹرول ہوگا. لیکن جہاں تک ہمارے مقابلے کا ہے، ہم مقابلے سے دستبردار نہیں ہوں گے. سر آصف زرداری صاحب کی چونکہ آپ نے اپنی قیادت کا ذکر کیا، تو زرداری صاحب کا آج بھی ایک بیان آیا ہے اور ایک بیان چند روز پہلے تھا. ان دونوں کو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اس پر اپنا سوال آپ کے ساتھ رکھوں. زرداری صاحب کا جو پہلے چند روز پہلے بیان آیا تھا وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کو میں نے وزیر اعظم بنوایا اور اب انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، اور اب میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا. آج ان کا یہ بیان آیا ہے کہ 8 فروری کا سورج جو ہے وہ بلاول بھٹو کی فتح کی نوید لے کر طلوع ہوگا، اور وہ یہ اس امید پر ہیں، وہ امید دلا رہے ہیں اپنے ورکرز کو کہ وہ سینٹر میں گورنمنٹ بنائیں گے. سر اب میرا سوال اس میں یہ ہے کہ جب پنجاب کے اندر آپ کی، خاص طور پہ سینٹرل پنجاب کے اندر آپ کی جو صورتحال ہے وہ کافی ہمیں ویک دکھائی دے رہی ہے، پھر آپ کس طرح سے کلیم کر سکتے ہیں کہ آپ سینٹر میں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں میں اس وقت دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک پرامید سیاستدان کی حیثیت، پرامید سیاسی کارکن کی حیثیت ہے. بلا آصف صاحب ایک پرامید انسان ہے، اور وہ اپنی جدوجہد سے، اپنی ہمت سے، دانش مندی سے فتح یاب ہوتے رہتے ہیں. آپ نے سب جانا ہے، مشکل ترین وقت میں لوگوں نے ان کی طرف دیکھنا کیا.
بلاول صاحب نے تو ایک نوجوان قیادت کی حیثیت میں خود کو ملکی بین الاقوامی سطح پہ تسلیم کرایا ہے، اور رہا سوال کہ جو ہمارے مخالفین ہیں، ہمیشہ تو ایک سا ماحول نہیں رہتا. ہمارے ساتھ تو ایک مہینے میں تو نہیں کیا، ہمارے ساتھ تو جو وہ آئے ایک مدت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، ایک سازش کے تحت. تو ابھی بھی ہم مایوس نہیں ہیں، پر امید ہیں حالات ہوں گے انشاءاللہ. ہم دیکھیں گے جو بھی ہوگا. ہماری قیادت ایک ناکام قیادت نہیں ہے، ایک پر امید قیادت ہے. پاکستان کے لوگوں کی آنکھیں ہیں ان کی طرف. ایسا ہی ہوگا. بہت شکریہ چانڈی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. نور اللہ صاحب، میں پھر آپ کی طرف اس لیے آ رہا ہوں کہ آپ کی بات کمپلیٹ نہیں ہوتی اور کوئی معزز رہنما جو ہیں وہ ہمارے ساتھ لائن پہ آ جاتے ہیں. اب آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں، پھر اگلا سوال کریں. سندھ اور پنجاب میں دونوں بڑی پارٹیوں کو ایڈوانٹیج ہے. سندھ میں بہت سی چیزیں اپنے ووٹرز کو دکھانے کے لیے، اپنے سپورٹرز کو دکھانے کے لیے پیپلز پارٹی کے پاس ہیں. اسی طرح پنجاب میں جو موٹر ویز ہیں، ہائی ویز ہیں، انڈر پاسز ہیں، فلائی اوورز ہیں اور دیگر ترقیاتی پروگرام جو ہیں وہ نون لیگ کے پاس ہیں اپنے ووٹرز کو دکھانے کے لیے. تو وہ دونوں اس کی بیس پر اپنی الیکشن کیمپین شروع کریں گے، اور جب دونوں کے لیڈرز میدان میں آئیں گے، انتخابی جلسے ہوں گے، تب وہ اس کی پوزیشن تھوڑی سی مختلف ہو جائے گی. جو آج ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے تھوڑی سی مختلف بھی ہو سکتی ہے. ہاں، پی ٹی آئی کے پاس ایشو یہ ہے کہ ان کے پاس بیچنے کے لیے صرف اپنے چیئرمین ہیں. پرابلی ان کے پاس ایسے پروجیکٹس نہیں ہیں، اور وہ شاید نااہلیوں اور جن مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں تو ممکنہ طور پہ وہ اس ریس میں شاید شامل نہ ہوں. جب میاں صاحب مقابلے کے لیے آئیں گے، وہ 4 سال بعد آئے ہیں، تو لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ نون لیگ ویسے کمزور پوزیشن میں تھی. آپ کو میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں، پی ٹی کے پاس بیچنے کے لیے عثمان بزدار بھی ہیں. جی، وہ دوسرے لوگ دیکھیں بیچیں نا گے. جو بات ان کے، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کریڈٹس کی تو ہمیں جو ان کے ادروائز کریڈٹس ہیں نہیں وہ نہیں وہ میں ڈسکریڈٹ نہیں کہہ سکتا نا سر. تسی کہو عثمان بزدار کو، وہ تو کریڈٹ کہتے تھے نا، وہ تو کہتے تھے وسیم اکرم پلس. تو پھر اس کا عثمان بزدار کو دوسری پارٹیاں بیچیں گی، ان کے خلاف بیچیں گے. جب میاں صاحب 4 سال بعد چاہے آئے ہیں، وہ جب آ کر مقابلہ کریں گے صورتحال تھوڑی سی مختلف ہوگی. آصف زرداری صاحب نے جو کہا نا کہ میں انہیں وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، تو ابتدائی طور پہ تو وہ بڑا عجیب سا بیان لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی انجینئرنگ ورک شاپ میں وزیر اعظم بننے کا یا کسی آفس کی ٹیبل پہ بن رہا ہے. تو زرداری صاحب کی زیادہ بہتر سیٹنگ ہوگی اور انہوں نے کہا نہیں میں وہاں منع کر دوں گا تو وہ نہیں بن سکیں گے. لیکن خیر اب انہوں نے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری کی وکٹری کا دن ہوگا، تو ٹھیک ہے وہ بلاول صاحب کو لانا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ کوئی ایسا ناممکن بات نہیں ہو سکتی. میں ویسے ایک بات کہوں، اگر فرض کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے وہ بیان کا حوالہ دیا زرداری صاحب کی، تو زرداری صاحب اگر یہ نہیں کہیں گے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم ہوگا تو وہ کیا کہیں گے؟ اس وقت انہوں نے بلاول وہ صاحب میاں نواز شریف کا تو نہیں کہیں گے کہ میں اس کو وزیر اعظم بناؤں گا. انہوں نے وہ صرف چونکہ نواز شریف صاحب کے راستہ روکنے کی بات کی تھی. اچھا لیکن بلاول صاحب کے حوالے سے دیکھیں، سیاسی طور پہ تمام آپشنز کھلی ہوتی ہیں. سینٹرل پنجاب کے علاوہ آپ دیکھیں جنوبی پنجاب میں ایسی سپیس موجود ہے جہاں پہ دیگر پارٹیاں یا اسٹرانگ گروپس موجود ہیں. اگر ان کا کوئی الائنس بن جاتا ہے، جو آصف زرداری صاحب اس سے پہلے بھی کوششیں کر چکے ہیں اور وہ جوڑ توڑ کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، اگر کچھ اس قسم کا الائنس بن جاتا ہے تو وہاں سے انہیں ایک اچھا نمبر سیٹس کا مل سکتا ہے. ملتان میں ہم نے ان کا ریزلٹس دیکھ ہی لیے ہیں. شاہ محمود قریشی کے مقابلے میں جو یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے نے جیتا تھا، آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اس وقت مسلم لیگ نون ان کے ساتھ تھی. ٹھیک ہے، لیکن اسی طرح ہوگا نا کہ مستقبل میں بھی بہت سے ایسے الائنس بنتے رہیں گے. سیٹ ٹو سیٹ بھی ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہوگی، کہیں سیٹ ٹو سیٹ ہو رہی ہوگی، کہیں اوور آل ہو رہی ہوگی. تو پیپلز پارٹی اپنا زور لگائے گی. اور اچھی بات صرف یہ ہے کہ اگر ہم الیکشن کی کیمپین میں آ جائیں، واقعی اگر ہم الیکشن کی طرف چل پڑیں، تو ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ ہمارے پاس ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آ جائے. میں تو پہلے دن سے، اب میرا موقف تو فیصل شکیل صاحب آپ جانتے ہیں، چاہے بیٹھک میں بیٹھے ہوں، چاہے ویسے بیٹھے ہوں، چاہے یہاں بیٹھے ہوں، میں تو پہلے دن سے بڑا کلیئر ہوں کہ الیکشنز ہوں گے، اور وہ الیکشنز جو ہیں وہ کسی صورت بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکے گی چیزیں. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں. پاکستان جیسے ملک کے اندر اکثر اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے، اور یہ سوچ آج سے نہیں ہے سر. ہم تو جب سے ہمیں ہوش آیا ہے سیاست کو دیکھنے کا یا صحافت میں ہے، تب سے الیکشنز جو ہیں ہوں گے نہیں ہوں گے یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے. تو الیکشنز تو باہر اب تو بالکل کلیئر بات ہے کہ وہ ہو رہے ہیں. سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کے بعد امید ایسی لگ رہی ہے کہ شاید نہیں، وہ یقین نہیں ہے. مجھے تو یقین ہے سر کہ وہ الیکشنز ہوں گے، مجھے پہلے بھی یقین تھا. فیصل شکیل صاحب اگین وہی بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آصف زرداری صاحب کی جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا، اور اب انہوں نے کہا کہ بلاول وزیر اعظم ہوگا. ٹھیک ہے، ان دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے. یعنی میں ایک بات پازیٹیو ہے کہ میں اپنی پارٹی کے چیئرمین کو وزیر اعظم بناؤں گا، اور دوسرا ہے کہ میں آپ کو نہیں بننے دوں گا. یعنی
آپ کی بنی بنائی گیم اگر کوئی گیم کسی جگہ پہ ہے تو وہ خراب کر دوں گا. کیونکہ اس سے پہلے وہ یہ کہہ رہے تھے اسی بیان میں کہ شہباز شریف کو وزیر اعظم میں نے بنایا. ٹھیک ہے, تو زرداری صاحب جو ہے وہ کافی جگہ کے اوپر لڑائی نہیں ڈال رہے. دیکھیے جو آپ نے ڈسٹنکشن ڈرا کی ہے نا کہ میں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بننے دوں گا, اب وہ 3 سٹیپس اس سے آگے چلے گئے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم ہوں گے. اس لیے 2-3 سٹیپس آگے چلے گئے ہیں کہ جہاں اگر نواز شریف صاحب کی ذات تک کا معاملہ ہوتا ایز اے کینڈیڈیٹ تو ہم کہہ سکتے تھے کہ یار ان کی پارٹی میں سے کل شہباز شریف صاحب بھی ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے مریم نواز صاحبہ کینڈیڈیٹ ہوں. بالکل ٹھیک بات. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ بطور پارٹی مسلم لیگ نون کو سینٹر میں جگہ نہیں دینے دیں گے. اب چیلنج جو ہے یہاں تک پہنچ گیا, لیکن کیونکہ الیکشن کی کیمپین کا پیپلز پارٹی کا آج باقاعدہ طور پر آصف علی زرداری صاحب نے سٹارٹ کر دیا اور انہوں نے کہا ہے اپنے جالوں کو, ورکرز کو کہ آپ میدان میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے سفیر بن کے اتریں. تو کچھ لہو گرمانے کے لیے باتیں ہوتی ہیں. ایک اہم پوائنٹ ہے, اگر آپ نے بریک لینی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے بریک لینی ہے. ابھی ایکچولی مجھے ابھی بریک کا کہا نہیں گیا. مجھے اپنی بات کمپلیٹ میں کریں, نقطے کی بریک ایک اس کے بعد ہی لیں گے. میں ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ. دیکھیں جو آصف علی زرداری صاحب نواز شریف صاحب کے بارے میں بار بار کہہ رہے ہیں نہیں بڑھن دینا, نہیں بڑھن دینا. نواز شریف صاحب کے 2 ایسے کیسز آپ کو پتہ ہے جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ان کی جو لیگل ٹیم ہے وہ ابھی تک کوئی ارلی ہیئرنگ کی انہوں نے درخواست دی ہے یا نہیں دی ہے. میں چاہوں گا کہ آج میں یہ پتہ کروں, مجھے پتہ کرنا چاہیے تھا پروگرام سے پہلے کہ جی آپ نے کوئی ارلی ہیئرنگ کی درخواست دی ہے. وہ کلیئر ہونے ہیں ایک چیز. دوسری چیز, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے وہ جو نیب والے کیسز ہیں اس کے اندر بھی انہوں نے کہا جی کہ سٹے ڈے تے کوئی نہیں ہے گا, فائنل ڈیسیجن اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی طرف سے نہیں ہوگا. تو یہ پریکٹیکل ابھی ڈیفیکلٹیز ہیں جس کی طرف نواز شریف صاحب کا اٹینشن فوکس ہوگا کہ یار مجھے یہ کلیئر کرنی ہے. آصف علی زرداری صاحب کو شاید وہاں پہ کوئی کمپلیکیشنز نظر آ رہی ہوں. ہو سکتا ہے میاں صاحب کی لیگل ٹیم اتنی پر اعتماد ہو کہ ایک سماعت ہو. ابھی بحال تو ہو گئی ہیں ان کی اپیلیں, بحال ہو گئی, ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے نواز شریف صاحب کی عدالت کی طرف سے. لیکن پہلی سماعت کب ہوگی, کتنی سماعتیں ہوں گی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل وقت تھا جب پی ٹی آئی کے چیئرمین وزیر اعظم تھے, محترمہ ان کے لیے نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کے لیے مریم نواز صاحبہ کے لیے مشکل وقت تھا. درجنوں ان کی اسلام آباد ہائی کورٹس کے اندر جو پیشیاں ہیں, مقدمات تھے ہر, اور آپ کو پتہ ہے وہ پروسیس جو تھا مہینوں کے اوپر مہینوں پر محیط تھا. بالکل ٹھیک بات. تو اب یہ معاملہ کب ہوگا کب نہیں ہوگا, تو جب تک یہ کنفیوژن رہے گی نا تو مجھے لگتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کی ایک ہوپ جو ہے اس صورت میں بھی الائیو رہے گی کہ ہو سکتا ہے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کھل کے اس طرح سامنے نہ آ سکے بطور کینڈیڈیٹ. لیکن جو آج ماڈل ٹاؤن کے اندر انہوں نے الیکشن کیمپین کا سٹارٹ کر دیا, تو دونوں پارٹیاں آپ دیکھ لیں کہ کوئی لگتا ہے کہ ایک ہی ساتھ میں میدان میں اتری. آج ادھر سے ماڈل ٹاؤن سے اعلان ہو گیا الیکشن کی تیاری کا, اور سندھ سے ادھر سے آصف علی زرداری صاحب نے اعلان کر دیا پارٹیوں کا. تو اب کیمپینز جب سوئنگ کے اندر آئیں گی بٹ صاحب تو پھر پتہ چلے گا کہ میدان میں گھوڑے جو ہیں وہ کتنی تیز دوڑ رہے ہیں اور کتنے طاقتور ہیں. یہ الیکشن مہم کا آغاز دونوں بڑی سیاسی جماعتوں نے کر دیا ہے, اور فیصل شکیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پوری سوئنگ میں آئیں گی چیزیں تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ کس کا گھوڑا جو ہے وہ جیتو قرار پائے گا. تو اس پر ابھی مزید بات کریں گے. 1-2 سوالات ہیں بہت اہم, ان پر آ کر ان سے دونوں جو ہمارے سینئر تجزیہ نگار ہیں ان سے ان کی رائے جانیں گے. لیکن فی الحال بریک کا کہا جا رہا ہے, تو ٹیک اے بریک. रॉयल वॉशिंग मशीन करे आपकी जिंदगी आसान. 3-वे वाटरफॉल से कम डिटर्जेंट में ज्यादा कपड़े, इसका मुनफरिद जेट स्ट्रीम करे कपड़ों की 3D रोटेशन वॉश, और रॉयल ड्रायर कपड़ों को करे इंस्टेंट ड्राई. रॉयल, साथ जिंदगी भर का. पैंथर टायर्स लेवल ही हो रहा है. इतने साफ
ये तो रॉयल वॉशिंग मशीन का कमाल है। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। पैंथर टायर्स लेवल ही और है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि दोनों बड़ी सियासी जमातों ने इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज़ कर दिया। आज मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो 180H माल्टन आए हैं। मुझे लगता है कि ये काफ़ी अरसे बाद, ये मेरा ख्याल है कि कोई 5-6 साल बाद मियां साहब जो हैं वो अपने इस ऑफिस में तशरीफ़ लेकर आए हैं और वहाँ पर उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू की हैं और फिर बाकायदा एक इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। इलेक्शन सेल वो ऑलरेडी कायम कर चुके हैं। जनाब इसहाक डार साहब उसके इंचार्ज के तौर पे मुकर कर दिए गए हैं। तो ये बताइएगा नूरुल्लाह साहब कि जो बात बार बार की जा रही थी पीपल्स पार्टी की जानिब से कि जनाब जो हैं अपना मियां नवाज शरीफ साहब, उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया जा रहा है और वो लाडला प्लस बनकर वापस आए हैं और ये बातें अब मीडिया भी कर रहा है। आज ख्वाजा साद रफीक साहब को इसी तरह का सवाल जो है वो एक नौजवान साफ़ी ने किया है। तो ख्वाजा साहब जो है ना वो थोड़े से मुस्कराए, लेकिन उनका जो चेहरा था वो बता रहे थे कि वो उन्होंने अपने आप पर काफ़ी ज़ब्त किया, मगर फिर भी उन्होंने कहा कि बड़ा सख्त आपका सवाल है मगर मैं आपको जवाब दूंगा। फिर उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसका जो भी उनका जवाब बनता था वो उन्होंने दिया। तो मैं जो ख्वाजा साहब का जवाब है ना, मैं उसको सवाल के तौर पे आपके साथ एक्चुअली रखना चाह रहा हूँ कि एक शख्स को जिस तरीके से सज़ा दी गई मियां नवाज शरीफ को, उससे मेरा ख्याल है हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस सारे इवेंट्स को नहीं जानता। सारा पाकिस्तान गवाह है कि जिस तरीके से पनामा में से अकामा निकाला गया और फिर उसमें से पता नहीं कौन सी ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के और उसमें से किसी चीज़ का हवाला देकर और उनको सजा सुना दी, नाहल कर दिया गया। फिर एक जज मुकर्रर कर दिया गया। चले वो चूँकि अभी वो मामला भी चूँकि उसके अंदर ज़ेर बहस आना है, अदालतों के अंदर आएंगी वो जो सज़ाएँ हुई हैं, मैं इसलिए उस पर बात नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिस पर हतमी राय आ चुकी हुई है ना, ठीक है। तो अगर उस शख्स को इंसाफ मिल रहा है या वो आके अदालतों के सामने पेश होता है और जमानतें मिलती, ये रेड कारपेट रिसेप्शन है सर, ये कोई लाडला प्लस है? अच्छा, मसला ये कि ये इंसाफ वाली बात नहीं है, चूँकि चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हुई हैं, हमने इतनी ज़्यादा ख़राब की थी ख़ुसूसन नवाज शरीफ साहब को निकालने के लिए, जितना उसको गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से जो सारा कुछ किया गया उसके बाद। और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड में एक चीज़ मैं आपसे जिक्र करूँ कि स्पोर्ट्स में ये बड़ा कॉमन सी चीज़ है, जहाँ पर रेसलिंग हो या एथलेटिक्स हो या बॉक्सिंग है, उसमें हर वेट के हिसाब से मुकाबले में खिलाड़ी आते हैं कि ये 60 kg वाले हैं, ये 70 kg वाले हैं। बिल्कुल ठीक अच्छा, बात है। 50 kg वाले का मुकाबला जो है 100 kg वाले से नहीं कराया नहीं गया किया था। है। तो हमने ये किया कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ को बांध कर एक साइड पे कर दिया, उनको तो 2 वक्त का खाना भी नहीं दिया, और दूसरी तरफ एक शख्स को या एक पार्टी को इंजेक्शंस देकर, स्टीरॉइड्स देकर और मल्टीविटामिन्स देकर एक बड़ा पहलवान बना दिया गया। तो अब वो लेवल प्लेइंग फील्ड ये तो नहीं हो सकता कि आप 50-50 किलो वालों को लाके 100 किलो वाले के मुकाबले में खड़ा कर दें। तो अनफॉर्चुनेट है, लेकिन है ऐसा ही कि हमने इस निज़ाम इतना ख़राब कर लिया था कि अब ख़राबियों के साथ ही हमें चलना पड़ेगा। उसमें कहीं अगर अनड्यू फेवर भी मिल रही है, जो कि नज़र आई है हमें, अच्छा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता था कि अगर बायोमेट्रिक्स होने हैं या उनकी पेशी होनी है, अगर वो खुद उतर के जहाज़ से अदालत तक जाते तो इसमें कोई बुरी बात नहीं थी। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ों में थोड़ा सा अनड्यू फेवर भी मिली कि अदालत में नैब के नुमाइंदे पहले से ही मौजूद हैं, जबकि नोटिस होना चाहिए था, उनको बुलाया जाता, लेकिन वो पहले से मौजूद थे बताने के लिए कि हमें कोई एतराज़ नहीं है और जनाब जाने दें सारी चीज़ें। तो अगरचे उनका राइट बनता है जमानतें मिलना, मतलब प्रोसीजर थोड़ा सा प्रोसीजर में थोड़ा सा रिलीफ मिला है जो कि नजर आया है, क्योंकि ये विजिबल था, इसलिए दूसरी पार्टी लोगों को बात करने का मौका मिल गया। दूसरी पार्टीज जिनकी पोजीशन कमजोर होगी, खुसूसन पंजाब में, जाहिर है उन्हें तनकीद का मौका मिलेगा, वो उस पर शोर मचाएंगे। सिर्फ इतनी सी बात हो रही है। और ऐसी बात नून लीग जो है सिंध में बात कर देती है कि जी वहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, तो ये इतनी सी बात है मेरा। बट साहब, इसको देखने का एक और जाविया भी है कि नवाज शरीफ साहब की आमद के ऊपर क्या उन्हें कंसेशन मिली या ये कोई मामला कुछ और था। देखिए, हमारे मुल्क के अंदर मखसूस सियासी हालात मौजूद हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है।
نواز شریف صاحب پہلی دفعہ ایگزائل میں نہیں گئے تھے، اور ہمارے ہاں نواز شریف صاحب واحد لیڈر بھی نہیں تھے جو ایگزائل کے اندر گئے تھے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی مثال ہمارے پاس موجود ہے۔ تو جو میں مخصوص سیاسی حالات کی بات کر رہا ہوں وہ واضح ہو جاتے ہیں اس چیز سے کہ ایک لیڈر نہیں، دوسرے لیڈر کو بھی اس طرح بڑی جماعت کے باہر جانے کے اوپر جانا پڑا اور پھر ملک کے اندر واپس آنا پڑا۔ جو ملک کے اندر واپس آ کر نواز شریف صاحب کا وہ طیارے کے اندر جو بھی معاملات ہوئے یا پھر وہ بائیو میٹرک والے جو بھی معاملات ہوئے، پھر وہ عدالت کے اندر پیش ہوئے اور وہاں سے ان کو ریلیف ملا، ان کی جو اپیل ہے وہ بحال ہو گئی، یہ چیز ایک اور چیز انڈیکیٹ کرتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ان کا ڈیو رائٹ ملا۔ اس بات کا اعتراف کیا گیا کہ جب ان کو یہاں سزائیں دے کر ملک سے باہر بھیجا گیا تھا اور جب وہ ملک کے اندر آئے ہیں تو ملک کے اندر ایک یہ ریئلائزیشن موجود ہے کہ یار یہ ہم نے جو کچھ کیا تھا یہ کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا، اور اس کا آپ کس طرح اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو کیا تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں، آپ جو ملک کے اکنامک انڈیکیٹرز ہیں ان کو سامنے رکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب نواز شریف صاحب گئے تب پیٹرول کی پرائس کیا تھی، تب ڈالر کی پرائس کیا تھی، پر کیپٹا جی ڈی پی کی انکم کا کیا معاملہ تھا، یہ تمام چیزیں، اور آپ کی انڈسٹری کیسے چل رہی تھی، آپ کے ادارے کیسے چل رہی تھی۔ ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں، ذرا آپ کی انڈسٹری سیالکوٹ ہو، فیصلہ آباد ہو، کیا حال ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں اس کا۔ آپ اپنے قومی اداروں کی بات کر لیں، کیا حال ہے، ڈالر کی بات کر لیں، کیا حال ہے۔ تو جو نواز شریف صاحب کی ڈالر کو کنٹرول کیا آج کل ویسے تو دوبارہ اوپر جا رہا ہے، لیکن ڈالر کافی نیچے آیا۔ اس نگران حکومت نے آ کے کیا، لیکن میں ذرا وہ پولیٹیکل گورنمنٹس کا ذرا ایک تقابلی جائزہ ہوگا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ حال کیا ہوا۔ تو یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو آپ کو بتاتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی جو ہے اس میں کنسیشن سے زیادہ جسٹیفائیڈ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ نواز شریف صاحب کی واپسی وہ ریئلائزیشن ہے کہ یار یہ جو ہم نے کیا تھا اس سے یہ چیز ہوئی تھی اور ہماری معیشت جو ہے وہ خراب ہوئی تھی۔ تو جو خالی اس میں انڈیو فیور والا ایلیمنٹ نہیں ہے، ایک ریئلائزیشن والا پارٹ ہے۔ سیاسی لیڈرز کو فیور دینے کا کرائٹیریا ڈالر کی اس میں مینجمنٹ ہے۔ سوری میں ایک بات ایڈ کروں، ویسے اس میں میں پیپلز پارٹی والے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب این آر او ہوا تھا اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کے یا ساری سیاسی جماعتوں کی جتنی لیڈرشپ تھی ان سب کے کیسز کو وڈرا کیا گیا تھا، اور پھر اس کو ظاہر ہے کہ 8,000 سے زائد کیسز تھے، 8,000 سے زائد کیسز تھے، وہ وڈرا کیا گیا تھا۔ تو اس وقت بھی یہ ان کا موقف یہی تھا کہ ایک ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ غلط کیسز بنائے گئے، تو یہ ان کا آرگومنٹ اس وقت بھی موجود تھا۔ لیکن بہرحال آپ نے جو ساتھ بات کی اس سے میں ایگری کرتا ہوں۔ جی اللہ صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ دونوں جماعتیں بار بار حکومتیں بناتی رہی ہیں، اور ابھی کچھ دن پہلے بھی 3 ماہ پہلے تک بھی پارلیمنٹ میں موجود تھیں۔ پارلیمنٹ وہ فورم ہے جہاں پر بیٹھ کے لیجسلیشن کریں، اور اگر کوئی غلط کیسز بن گئے ہیں تو ان کو غلط طریقے سے ختم کرنے کی بجائے ہمارے قانون میں ایسی گنجائش موجود ہونی چاہیے، ترمیم کر لیں، اس میں ایسی طاقت موجود ہونی چاہیے کہ وہ غلط کیسز کو قانونی طریقے سے ختم کیا جا سکے، بجائے ایک این آر او کے ذریعے یا ایک آرڈر کے ذریعے جس کا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، جس میں جانبداری اور فیور کا کانسیپٹ آتا ہے۔ اور اگر صرف ڈالر کی مینجمنٹ جو ہے وہ فیور کا کرائٹیریا ہم نے رکھنا ہے اس کا، تو پھر تو سب سے اچھی نگران حکومت ہے جنہوں نے ڈالر کو مینیج کیا، کیونکہ اس سے پچھلے 16 ماہ تک نگران حکومت تو پھر تو اس حکومت کو کنٹینیو رہنا چاہیے، پھر تو تبدیل ہی نہیں ہونا چاہیے اس کو۔ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک آدھا، اور اکنامک فیکٹرز میں کون سی انڈسٹری چل رہی ہے کون سی انڈسٹری نہیں چل رہی وہ کسی ایک کیسز سے یا ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہے۔ ان چیزوں کا حل یہی ہے کہ جب یہ حکومتیں دوبارہ فیصل نہ کچھ اور بات کر، جی میں سمجھ رہا ہوں، یہ جب باتیں جب دوبارہ پارلیمنٹ میں آئیں، وہ جو ہے نا وہ نگران گورنمنٹ کی موجودہ جو اکنامک کارکردگی اس سے مقابلہ نہیں کرے۔ وہ ایکچولی یہ کہہ رہے تھے کہ جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا تھا یا وہ ان کو نااہل کیا گیا تھا، اس وقت پاکستان کے معاشی حالات کیا تھے، انڈیکیٹرز کیا تھے، اور جب ان کو نکالنے کے بعد جو لوگ آئے پھر معاشی حالات کیا تھے۔ یہ جو نگران گورنمنٹ میں ڈالر والا معاملہ ہے، یہ تو میں نے ان کو لکمہ دیا تھا اس بات کے، یقیناً اس میں بہت زیادہ فرق ہے، اور اس کا سلوشن یہی ہے کہ ہمیں ایسی لیجسلیشن کرنی چاہیے کہ جو غلط طریقے سے کیسز ہی نہ بن سکیں، اور اگر بن گئے ہیں تو ان کو عدالتوں کے ذریعے ختم کیا جا سکے، تاکہ اس میں جانبداری کا کوئی کانسیپٹ نہ نظر آئے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ دونوں حضرات نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، اور اس پروگرام میں جو بات اب تک ہم تینوں کے اندر سمجھ لیں ایک اتفاق کی صورتحال ہے، وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو کوئی
اوور ڈیو فیور نہیں دی جا رہی، لیکن اس کے باوجود جو پروسیجرل میٹرز کے اندر ان کے ساتھ تھوڑی سی ایک نرمی کا برتاؤ رکھا گیا، اس کی وجہ سے جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو بات کرنے کا موقع ملا ہے، تو لوگ تو باتیں کریں گے، لیکن انصاف جو ہے وہ ہونا چاہیے سب کے ساتھ۔ کسی ایک کے ساتھ انصاف اگر ہوگا، باقیوں کو انصاف نہیں ملے گا تو سوال ضرور اٹھیں گے، اور میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہمیں سب کے ساتھ انصاف نہ صرف ہونا چاہیے بلکہ ہوتا دکھائی بھی دینا چاہیے۔ ایسی صورتحال میں جانے کی ضرورت ہے۔ یہ آج کا پروگرام تھا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ آپ سے اب کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔